बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रजिस्ट्री कैसे करवाई जाती है और कौन कौन से टैक्सेस अदा किए जाते हैं, इस पे बात होगी। ये टॉपिक पहले डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन आप लोगों के आने वाले सवालात की रोशनी में इसकी मैं मज़ीद वजाहत करूँगा। सबसे पहले आपको फ़रोख्त कुनिंदा यानी सेलर का सबूत मलकियत चाहिए होता है। अब सबूत मलकियत किस तरह का हो सकता है? तो तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका रिकॉर्ड महकमा माल के पास मौजूद हो, यानी पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मौजूद हो, तो उनको फरोख्त करने के लिए फर्द की ज़रूरत होती है। फर्द बै या फर्द बराए हिबा, कोई भी फर्द आपको चाहिए है, और वही सबूत मलकियत होता है। जब तक आप फर्द नहीं हासिल करते, आप ऐसी ज़मीन को फरोख्त नहीं कर सकते। लेकिन वो ज़मीनें जिनका रिकॉर्ड महकमा माल के पास नहीं है, ऐसी ज़मीनों को फरोख्त करने के लिए अगर पहले से रजिस्ट्री मौजूद है, तो उस रजिस्ट्री की बुनियाद पे नेक्स्ट रजिस्ट्री होगी। अगर रजिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती ऑलरेडी, तो फिर PT1 या नक्शा वगैरह तैयार करके और उस नक्शे पे गवाहों की मदद से आप ये साबित करते हैं कि ये प्लाट या ये मकान ये आपका है और आप इसको फरोख्त करने जा रहे हैं। तो ये हो गया सबूत मलकियत। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप उस प्रॉपर्टी की मालियत का तयन करते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है। अब वर्थ ये भी अब दो तरह की है। एक, जो उसकी मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू आपने देखी कि एक प्रॉपर्टी की है 1 करोड़ रुपया। अब आपने जब उस प्रॉपर्टी की कीमत लिखनी है, तो 1 करोड़ तो हो गया मार्केट वैल्यू, लेकिन साथ में आप पाबंद हैं कि सरकारी रेट लिस्ट आपने चेक करनी है। सरकारी रेट लिस्ट, जिसे DC रेट कहा जाता है, वो हर गली हर मोहल्ले की एक लिस्ट जारी की गई होती है कि इस मोहल्ले की इस गली में एक मरला की कीमत या 1 फुट की कीमत वो इतनी है। आपने फिर कैलकुलेट करनी है कि वो टोटल कितनी बन रही है। जो प्लाट आप खरीदने जा रहे हैं, उसकी सरकारी कीमत क्या बनती है। अगर तो सरकारी कीमत बन रही है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो आप पाबंद हैं कि आपने वो वही कीमत लिखनी है जो सरकारी कीमत है। डील आपकी हो सकता है 1 करोड़ रुपए में हो रही है, सरकारी कीमत 1.5 करोड़ बन रही है, तो आप फिर 1 करोड़ 50 लाख लिखने के पाबंद हैं। कीमत बेशक आप 1 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप सरकारी कीमत ही लिखेंगे। इसी तरह अगर सरकारी कीमत बन रही है 50 लाख, आपकी डील हो रही है 1 करोड़ रुपए की, फिर आपको लिखना 1 करोड़ ही चाहिए, क्योंकि आपकी एक्चुअल डील करोड़ रुपए की हो रही है। अगर आप 50 लाख लिखेंगे, तो वो गलत काउंट होगा। मतलब अगर आप सही तरह से देखें तो वो इलीगैलिटी ही समझी जाएगी। लेकिन लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, लोग उसको 50 लाख लिख देते हैं। वो इसलिए लिख देते हैं, और एक हिसाब से बनता भी है कि कहीं गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है, यानी करोड़ की प्रॉपर्टी थी आपको 1.5 करोड़ लिखना पड़ रहा है। इसी तरह जहाँ लोगों को बचत मिलती है, फिर लोग बचत करते हैं, 50 लाख लिखते हैं, टैक्सेस कम अदा करने पड़ते हैं। बहरहाल, चलें इसकी इलीगैलिटीज में नहीं जाते। मैंने यहाँ इसको डिफाइन किया कि कीमत का तयन करना है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्योंकि आपके टैक्सेस लगेंगे। अब कीमत में अगर एक ऑलरेडी मकान या कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो एक आप उसका जमीन का रेट निकालेंगे, वो जो भी बनेगा उसमें फिर आप ऐड करेंगे जो ऊपर बनी गई इमारत का रेट है। जो तामीरात हैं, उसका भी रेट वो अलग से उसमें ऐड होगा। वो भी गवर्नमेंट ने एक फिक्स कर रखा है, 1250 रुपये आजकल चल रहा है पर स्क्वायर फुट। यानी जितने भी फ्लोर हैं, हर फ्लोर का रेट निकाल के उसको कीमत में ऐड किया जाएगा, और इस तरह आपके पास एक टोटल कीमत आ जाएगी। अब आता है जो पहला टैक्स आपने अदा करना है, और वो है स्टाम्प ड्यूटी। यानी स्टैम्प पेपर आपने खरीदने हैं, और अर्बन प्रॉपर्टीज में आजकल 1%
آپ نے سٹیمپ ڈیوٹی ادا کرنی ہے. فرض کیا کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ روپے کے آپ نے سٹیمپ پیپر خریدنے ہیں. انہی کے اوپر آپ کی رجسٹری لکھی جائے گی. جو تحریر لکھنی ہے وہ انہی سٹیمپ پیپرز پہ لکھی جائے گی. اب یہ ہے اربن پراپرٹی کا، وہ آپ نے دینا ہے 1%. اور اگر ہے آؤٹ آف یعنی جو میونسپل کارپوریشن یا جسے بلدیہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کی حدود سے باہر اگر پراپرٹی ہے تو پھر یہ 3% ہے. یعنی پھر اگر 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے تو آپ نے 3 لاکھ کے سٹیمپ پیپر خریدنے ہیں. یہ دونوں کے ٹیکسز میں فرق ہے. 1% اربن پراپرٹیز، 3% جو رورل میں یعنی آپ کی ایگریکلچرل پراپرٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں اس میں یہ 3% ہے. نیکسٹ ہے جناب کہ وہ جو سٹیمپ پیپر آپ نے خرید لیے ان کے اوپر تحریر آپ نے لکھوانی ہے. جو بھی آپ کی ڈیل ہو رہی ہے، بیچنے والا کون ہے، خریدنے والا کون ہے اور کتنے میں ڈیل ہو رہی ہے، یہ ساری جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ اس سٹیمپ پیپر کے اوپر آپ لکھوائیں گے. وثیقہ نویس یعنی جو رجسٹریز لکھنے والے ہیں آپ ان سے لکھوا سکتے ہیں یا آپ کسی وکیل صاحب سے لکھواتے ہیں. اگر وکیل صاحب سے آپ لکھواتے ہیں تو اس میں جو ٹیکنیکل باتیں ہیں، اس میں جو لیگیلٹیز ہیں وہ بھی کور ہو جاتی ہیں، اور اس میں ساتھ میں آپ کے ڈاکیومنٹس کی بھی کسی حد تک پڑتال ہو جاتی ہے. ڈاکیومنٹس چیک کرنے انتہائی ضروری ہوتے ہیں. لوگ اس بات کو اس قدر اگنور کرتے ہیں کہ اکثر کسی شخص سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں وہ جناب فلاں کی تسلی ہے، فلاں نے کہا ہے ڈاکومنٹس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور جس فلاں کی بات کر رہے ہوں اس کو ہو سکتا ہے ڈاکومنٹس پڑھنے بھی نہ آتے ہوں، اور وہ لیکن تسلیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ کہے میری گارنٹی ہے جناب. اور لوگ بھی بس اتنا سن کے کہ اس نے گارنٹی دے دی ہے بس ٹھیک ہو گیا جناب. تو پھر بعد میں اکثر پھر ان کو سمجھ آتی ہے. تو بہرحال وہ تو خیر ہمارے پاس کبھی اس طرح کا معاملہ آئے بھی، کوئی ڈیل لوگوں کی ہو رہی ہو تو ہمارا تو مزاج ہی یہ ہے کہ ہم اس پہ کبھی بھی چاہے نقص نظر بھی آ رہا ہو تو ہم اس پہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ یار ان لوگوں کی آپس کی ایک ڈیل ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس ڈیل کے اندر ہم کسی کوئی ایسی بات کریں کہ ان کی ڈیل بریک ہو جائے. ان کا اعتماد ہے، انہوں نے کیا. اگر کوئی لے کے بھی آئے کہ جناب مجھے ڈاکومنٹس چیک کر دیں، تو اگر وہ کہیں کہ ہماری ڈیل ہو چکی ہے، فلاں کرانے والا ہے، تو ہم پرے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جناب اس طرح آپ لوگوں کی ڈیل ہے، ہم اس کو کوئی ایسی بات کر کے اور اس کو خراب کریں، یہ ظاہر ہے کہ ایک غلط ہے اور جسے اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ آئے ہیں، آپ ہمارے کلائنٹ ہیں ڈائریکٹ، اور ہم نے اس پہ اگر اپنا اوپینین دینا ہے تو دین یس، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے کلائنٹس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اب نیکسٹ ہے اس میں بلدیہ یا ضلع کونسل کا ٹیکس. یہ 1% آپ نے ادا کرنا ہے، چاہے آپ اربن ایریا میں خرید رہے ہیں یا آپ رورل ایریا میں خرید رہے ہیں. 1% ٹوٹل مالیت کا، جو یعنی 1 کروڑ کی روپے کی پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ روپیہ آپ کا یہ ٹیکس بنے گا. ہاں آپ کا شہری حدود میں پراپرٹی ہے یا دیہاتی حدود میں ہے تو یہ 1% آپ نے ادا کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے جسے کہا جاتا ہے FBR ٹیکس. یہ 2% ہے. 2% آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے. اگین اس ٹوٹل مالیت کا 1 کروڑ کے حساب سے 2 لاکھ روپیہ ہو گیا. یہ آپ نے ادا کرنا ہے. پھر وہی بات دیہاتی ہے یا شہری ہے، دونوں صورتوں میں یہ 2 لاکھ آپ نے ادا کرنا ہے. اس میں ایک بچت آپ کو ملتی ہے، اگر آپ فائلر ہیں، ریگولر ٹیکس پیئر ہیں، تو پھر آپ نے 1% ادا کرنا ہے یعنی کہ 1 لاکھ روپیہ. اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ نے 2 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے. اس میں فردر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کرانے جا رہے ہیں ہبہ یعنی گفٹ کرنے ہیں، اور گفٹ کر رہے ہیں وہ بھی جائز وارث کو، تو پھر آپ نے یہ FBR والے 2 لاکھ روپے یہ آپ نے ادا نہیں کرنے. اور اگر آپ گفٹ کر رہے ہیں کسی XYZ جو وارث نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ 2 لاکھ ادا کرنا ہے. اگر آپ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں گے تو ٹیکسز والی آپ کی جو کوئریز ہیں وہ کور ہو جائیں گی. میں نے کوشش کی ہے میں سارا اس کو پراپرلی ایکسپلین کروں. سوری. اس میں اب ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹیکس ہے، انتہائی امپورٹنٹ. آپ اوپر والے سارے ٹیکسز ادا کر دیں،
لیکن یہ ٹیکس اگر آپ نہ ادا کریں تو آپ کی رجسٹری نہیں ہوگی. اور یہ ایسا ٹیکس ہے جس کا نہ چالان ہوتا ہے نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے. اور وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ادارے میں جائیں تو آپ کو بڑا بورڈ نظر آئے گا، کرپشن فری پاکستان. اور بیسیکلی وہ آپ کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ یہ بورڈ پڑھیں اور سمجھ جائیں کہ یہاں کرپشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور اس لیے آپ جب بھی رجسٹری کرانے جاتے ہیں تو یہ والا ٹیکس، جو کرپشن والا ٹیکس ہے، یہ اگر آپ نہیں ادا کریں گے آپ کا کام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص نکل آئے گا کہ اس نقص کی وجہ سے آپ کا کام رک جائے گا. میں ہرگز 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 لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ آپ رشوت دیں. میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس کے بغیر انہوں نے نہیں کرنا. یہ مجبوری میں بدقسمتی سے ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں. اب وہ کتنے ہیں تو وہ بھی تقریباً آپ 1% ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے اس کے اوپر لگ جانے ہیں. یعنی اگین کروڑ کی پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ روپیہ تقریباً آپ ایکسٹرا ذہن میں رکھیں، جس میں رجسٹری لکھنے والا، اس کی فیس بھی شامل ہے. تھوڑی بہت ایکسٹرا فیس ہوتی ہے، یعنی رجسٹریشن فیس اسے کہا جاتا ہے، تھوڑی سی وہ بھی شامل ہے. پھر انتقال کی فیس ہوتی ہے، وہ بھی شامل ہے. یہ اگین یہ تو تمام لیگل ہیں. پھر وہ آ جاتا ہے کہ جو دیگر ایکسپنسز ہیں، جس میں اب پٹواری وہ جا کے موقع کی رپورٹ دیتا ہے، یہ انہوں نے ابھی ایڈ کی ہے. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب انہوں نے یہ بھی ایڈ کی ہے. تو اس سے ان کی رونقیں بھی بڑھ گئی ہیں پٹوار آفس کی. اور یہ بھی رپورٹ جب آپ نے لینی ہے تو باقی اب بات سمجھ جائیں کہ اس میں کیا آپ کو ڈاکومنٹس دینے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے جب سب رجسٹرار آفس میں جاتے ہیں تو ادھر بھی ہمارے بانی پاکستان کی تصویروں والے ڈاکومنٹس وہ آپ کو اچھے خاصے دینے پڑتے ہیں. لیکن وہ جو 1% آپ کو ایکسٹرا کہا جا رہا ہے اس میں یہ تمام ایکسپنسز آپ کے کور ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے اس میں ٹیکسز کی بات کی جو آپ کے اپلائی ہوتے ہیں. نیکسٹ پھر آتا ہے کہ سب رجسٹرار آفس میں آپ نے جانا ہے، جہاں آپ کی فائنل یعنی جو رجسٹری آپ کی تیار ہو گئی ہے، ٹیکسز آپ نے سارے کر دیے ہیں، فائل آپ کی مکمل ہو چکی ہے، اس میں آپ نے ایکسٹرا کاپیز لگانی ہوتی ہیں، اٹیسٹیشن ہر طرح کی ہو چکی ہے تمام اداروں سے، یعنی جہاں جہاں ٹیکسز آپ نے ادا کیے ہیں وہاں سے اٹیسٹ ہو چکی ہے رجسٹری آپ کی. اب آپ آ گئے ہیں سب رجسٹرار آفس میں. یہاں بیچنے والا، خریدنے والا، گواہ اور تصدیق کرنے والا، یہ 4 لوگ موجود ہوتے ہیں. ان سب کی پکچرز بنتی ہیں، ان سب کے انگوٹھے لگتے ہیں، رجسٹریز کے اوپر بھی لگتے ہیں، ایک رجسٹر ہوتا ہے ان کے پاس اس میں بھی لگتے ہیں، اور الیکٹرانک تھم امپریشن بھی آپ کے لیے جاتے ہیں. یہ تمام ڈاکومنٹیشن کے لیے یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ تمام پوری کی جاتی ہیں. اس سے قبل تحصیلدار صاحب یا سب رجسٹرار صاحب وہ آپ سے بیان لیتے ہیں، بیچنے والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے زمین اتنی فروخت کی ہے، وہ کہتے ہیں جی کی ہے. جو اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پیسے لے لیے ہیں، جی پیسے لے لیے ہیں. پھر خریدار سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پراپرٹی کا قبضہ لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں جی قبضہ لے لیا ہے. یہ سمپل بیانات ہوتے ہیں. قیمت کا بھی پوچھ لیا جاتا ہے کتنی قیمت ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو اوکے کر دیتے ہیں. اور باقی پھر آپ کے تھم امپریشن وغیرہ یہ سارا کچھ بعد میں ہوتا ہے. یہ سب ہو گیا تو آپ کی رجسٹری مکمل ہوگی. آپ کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے کہ آپ کی رجسٹری کا نمبر یہ ہے. لیٹر آن کبھی بھی آپ کو اپنی رجسٹری کی مصدقہ کاپی چاہیے ہو تو آپ وہ نمبر بتا کے، وہ سن بتا کے آپ وہ لے سکتے ہیں مصدقہ کاپی سب رجسٹرار آفس سے. جو اوریجنل رجسٹری ہے وہ آپ کو لوٹا دی جاتی ہے چند دن کے بعد، کیونکہ اس پہ انہوں نے کافی کچھ لکھنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے رکھ لیتے ہیں. چند دن بعد آپ کو رجسٹری لوٹا دی جاتی ہے. اور جو انتقال درج ہونا ہوتا ہے وہ بھی کچھ دنوں تک اراضی ریکارڈ سینٹر میں درج کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کا موضوع کمپیوٹرائز نہیں ہے تو پھر آپ یہ رجسٹری پٹواری صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ کا یہ انتقال درج کرتے ہیں. جو بھی قانونی تقاضے ہیں، قانونی تقاضوں میں وہی تقاضے ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے، بانی پاکستان والے. وہ پھر قانونی تقاضے پورے کر کے تو آپ کا انتقال درج کر دیا جاتا ہے. جب انتقال درج ہو جائے تو آپ پھر اس کا
فرد لے سکتے ہیں، گائے بگائے آپ کو فرد لے لینا چاہیے اپنا، یہ کوئی قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو سسٹم ہے کہ ہیرا پھیری والا، تو اس لیے وہ کوئی آپ کو بھروسہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زمین کبھی بھی اس کے اندر کوئی گڑبڑ کر دی جائے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ گائے بگائے فرد اپنا لیتے رہا کریں۔ تو کوشش کی ہے میں نے اس میں کہ تمام معاملات کو میں کور کروں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو کہ کون کون سے ٹیکسز اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ بہت شکریہ۔